बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 26 अगस्त और पीर की सुबह है। 3-4 बड़ी अहम खबरें हैं। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है कि वो बिल्कुल आखिरी हिचकोले खा रही है और वो इस पार्लियामेंट के सेशन के अंदर आखिरी एक तगदो और कोशिश की जाएगी कि इस हुकूमत को कैसे बचाया जा सके या इस हुकूमत को कैसे तमाम बख्शा जा सके। वो किस हद तक कामयाब होंगे या नहीं होंगे। और दूसरा, नवाज शरीफ साहब इंतहाई मायूस हैं इस वक्त पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान की मईशत से और बिलखसूस अपनी सियासी जमात की कारकर्दगी और अपने भाई की कारकर्दगी से इंतहाई मायूस हैं। और लंदन में नवाज शरीफ साहब के जो करीबी हल्के हैं और कुछ हमारे दोस्त हैं जिनका ये कहना है कि लंदन में इस वक्त ये गुफ्तगू की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब की लंदन वापसी के हवाले से तैयारियां जो हैं कि वो शुरू कर दी गई हैं। तो इस खबर के अंदर कितनी सदाकत है। फिर सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब एक्टिव हुए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब से उनकी मुलाकात हुई है, कुछ इनसाइड खबरें हमें मालूम हुई हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। और फिर साबिक सदर आरिफ अलवी भी मुतहरिक हो गए और उनको एक बड़ा अहम टास्क सौंपा गया है उनकी अपनी पार्टी और पार्टी चेयरमैन इमरान खान की जानिब से, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और फिर अलीमा खान जो एक्टिव हुई हैं इमरान खान की रिहाई के हवाले से एक तहरीक चलाने के लिए, वो कितनी पुरअसर हो सकती है और उनका किरदार कितना अहम होगा कि जबकि उनकी अपनी जमात जो है कि वो इतनी ज़्यादा मुतहर्रिक नहीं है। और फिर सबसे बढ़कर रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बांग्लादेश की उस टीम के हाथों बदतरीन शिकस्त हुई है, जो टीम अभी हाल ही में एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर कर ये खदशात पैदा हो रहे थे कि वो पाकिस्तान का दौरा भी कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, क्योंकि बांग्लादेश के हालात आपके सामने है। वहाँ पे अभी एक बहुत बड़ा इनकलाब आया। जो बांग्लादेश के बानी थे और फादर ऑफ द नेशन थे और फ्रेंड ऑफ द नेशन थे मुजीबुर रहमान, उनकी साहबजादी जो 3 दफ़ा जो है कि वज़ीर आज़म बांग्लादेश की रह चुकी थी और बड़ी मजबूत वज़ीर आज़म समझी जाती थी, उनकी जो है कि हुकूमत अचानक जो है कि उसका तख्ता अवाम ने उल्टाई। पहली दफ़ा बांग्लादेश में हुआ कि वहाँ पे फ़ौज ने नहीं, जैसे पाकिस्तान में फ़ौज तख्ता उलटती रही है अयूब खान दौर में, ज़ियाउल हक ने, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, लेकिन वहाँ पर भी जनरल ज़ियाउर रहमान थे और जनरल इरशाद थे जिन्होंने हुकूमत के तख्ते उल्टे थे वहाँ पर। लेकिन इस दफ़ा वहाँ की आवाम ने जो है कि हुकूमत का तख्ता उल्टा था और ना सिर्फ हुकूमत का बल्कि वहाँ पे जितने भी जालिम और जाबिर काजी थे या जर्नैल थे, उनको भी जो है कि ना सिर्फ उनके मनसब से हटाया गया, गिरफ्तार किया गया, बल्कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाए जा रहे हैं। और अब उनकी हुकूमत वहाँ पे उनको हेलमेट और जैकेट्स पहना के लाती है उन जालिम जाबिर जर्नैलों को और काजियों को, जिन्होंने गलत फैसले किए, जिन्होंने इंसाफ पर फैसलों की बजाय जो है कि जालिम का साथ दिया, या जिन्होंने जुल्म किया और जब्र किया, कि उनको अब जब अदालतों में पेश किया जाता है तो हेलमेट और जैकेट इसलिए पहनाई जाती हैं कि अवाम उनके ऊपर जूते बरसाते हैं। तो इस किस्म के माहौल से जो बांग्लादेश की टीम आई और उसने यहाँ पे रावलपिंडी के अंदर पाकिस्तान की टीम को 10 विकेटों से शिकस्त दी, बड़ी बदतरीन शिकस्त। और बांग्लादेश की टीम की ये पहली फतह है टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान की टीम यके बाद दीगरे जो है कि इससे पहले T20 वर्ल्ड कप के अंदर, उससे पहले अमेरिका से, उससे पहले जिम्बाब्वे से जिस तरह से बदतरीन शिकस्त हमें मिल रही है। हालांकि इस टीम में तमाम वर्ल्ड क्लास बैट्समैन और वर्ल्ड क्लास जो है बॉलर मौजूद हैं और इनकी जो है कि हमें तो यहाँ सब यही बताते हैं कि जी कि हमारी काकूल एकेडमी नंबर 1 एकेडमी है पाकिस्तान की और दुनिया के अंदर बेहतरीन एकेडमीज़ में, जहाँ पे फिज़िकल ट्रेनिंग भी बड़ी दी जाती है, मिलिट्री ट्रेनिंग तो है ही है। हमारी क्रिकेट टीम की फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी जो है कि काकूल एकेडमी में करवाई गई थी, लेकिन जब से वो तरबियत से वापस आए हैं लेकिन कोई टीम परफॉर्म नहीं कर सकी। और इसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब को भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है, जो वज़ीर दाखिला भी हैं, जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। और ख्याल किया जा रहा है जी कि वो ना तो शायद अपनी वजारत ठीक से चला पा रहे हैं, ना क्रिकेट ठीक से चला पा रहे हैं और ना ही अपना चैनल ठीक से चला पा रहे हैं। लेकिन बकौल राना सनाउल्लाह के अगर वो चाहें तो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, तो उनकी हैसियत तो इस वक्त ऐसी है निज़ाम के अंदर। बड़े दिलचस्प जो है कि इसके ऊपर तबसरे किए गए सोशल मीडिया के ऊपर, आपने देखे होंगे। कोई कह रहा है कि जनाब क्यों ना नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की जाए और उससे मर्ज़ी के वो 3 रुकनी बेंच बनाया जाए, उससे एक फ़ैसला करवा लिया जाए कि जनाब नहीं, ये बांग्लादेश नहीं पाकिस्तान जीता। कोई कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन में रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दे दें और फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन को नताइज को तब्दील करके पाकिस्तान को फातह करार दे दिया जाए। कोई कह रहा है कि जनाब ये जो है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में दरख्वास्त दी जाए और बांग्लादेश से बल्ला ही वापस ले लिया जाए, जैसे PTI से बल्ला वापस ले लिया गया था। लेकिन PTI भी कामयाब हो गई थी, बल्ला ले भी लेंगे तो फिर भी बांग्लादेश तो कामयाब हो जाएगा अगर उस फार्मूले के ऊपर देखें। तो बड़े इंटरेस्टिंग तबसरे रहे हैं।
لیکن یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر کرکٹ یا کھیل جو ہے کہ یہ ایک قومی اتحاد اور یکجہتی کی علامت سمجھی جاتی ہے، بالخصوص کرکٹ اس کے اندر ایک ایسی کھیل ہے۔ اور اس سر کا وین جو ہے کہ آپ نے ہمارے جو ابھی ارشد ندیم صاحب جو ہے کہ اولمپکس کے اندر میڈل جیت کر آئے تھے، تو بڑی آؤ بھگت ہوئی ان کی ہر جگہ کے اوپر، پنڈی میں بھی، اسلام آباد میں بھی، ہر شہر میں ان کی بڑی آؤ بھگت ہوئی۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ جناب پرائم منسٹر صاحب، سر یہ آپ کا وین ہے کہ جو یہ اولمپکس جیتے ہیں، لیکن یہ نہیں کوئی بتا رہا کہ یہ کرکٹ میں کس کا وین تھا۔ کے بعد دیگرے جو ہے کہ ہمیں شکست پہ شکست پہ شکست جو ہوتی جا رہی ہے، یہاں پہ سب جو ہے کہ وہ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دے کے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور خاموش ہیں۔ تو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اس وقت جو ہمیں نظر آتا ہے حکومت کے وین کے اندر معاشی تباہی، جتنے اشاریے دیکھ لیں آپ کو تباہی و بربادی کے نظر آئیں گے۔ جتنی بھی قومی اتحاد کی علامتیں ہیں پاکستان کے اندر دیکھیں، وہ متنازع ہو چکی ہیں، اس کے اندر پاکستان جو ہے شکست و ریخت کا منظر پیش کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ جو سر کا وین ہے، اس کو میرا خیال ہے بدلنے کی ضرورت ہے، سر کو بھی اور وین کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ دونوں کو بدل لیں تو شاید پاکستان صحیح سمت پہ چل پڑے۔ اور یہ پارلیمان کا جو سیشن ہے، اس کے اندر بھی شہباز شریف صاحب اور ان کی حکومت پوری اپنی طاقت لگا رہی ہے کہ اس میں ایسی قانون سازی کچھ کر لی جائے کہ جس سے اس حکومت کو تھوڑا سا اور جو ہے کہ آگے بڑھایا جا سکے، لیکن اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ اس میں ہمیں آپ سے ہم نے شیئر کیا تھا کہ یہ ججوں کے حوالے سے کہ چیف جسٹس اب پاکستان کی تقرری کے حوالے سے کوئی ایکٹ آف پارلیمنٹ آ سکتا ہے کہ 3 یا 5 رکنی پینل ہو اور پھر اس میں سے چنا جائے۔ ہمیں یہ بتایا گیا جی کہ اس کے علاوہ بھی ایک اور بھی چیز آ سکتی ہے، اور وہ ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلے جو ہیں کہ انٹرا کورٹ، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں 6 کے 6 ججز جو ہیں کہ سردرد بنے ہوئے ہیں، اور چیف جسٹس کے علاوہ باقی تمام ججز جو ہیں کہ وہ اس وقت بارے نہیں آتے، تو کیوں نہ ان کو ایک ایک 2 کر کے چاروں ہائی کورٹس کے اندر بھیج دیا جائے اور وہاں سے اپنی مرضی کے یہاں پہ لائے جائیں، کیونکہ بہت زیادہ کیسز اسلام آباد کے اندر ہوتے ہیں، اور اسلام آباد سے ہی جو ہے کہ پوری پاکستان کی جوڈیشری کو میسج جاتا ہے کہ جو یہاں پہ سٹینڈ لیا جاتا ہے اس پر۔ تو ایک اس قسم کا قانون جو ہے کہ وہ بھی آ سکتا ہے۔ تو صدر زرداری صاحب سے پہلے نواز شریف صاحب، کیونکہ ابھی شہباز شریف صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں، تو جب ہم نے کہا کہ یہ سر اور وین جو ہے دونوں بدلنے کی ضرورت ہے، تو نواز شریف صاحب کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ سر اور وین جو ہے بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس قسم کی اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی تھی کہ نواز شریف صاحب کافی انتہائی مایوس ہیں تمام طرز کارکردگی سے، پولیٹیکلی جو پارٹی کی کارکردگی ہے اس سے بھی، اور مرکز کے اندر جو حکومت ہے اس سے بھی۔ پنجاب کی حکومت سے اگرچہ وہ اتنا کھل کے کوئی بات نہیں کرتے، ان کی اپنی صاحبزادی ہیں، ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، ان کے اجلاس میں بھی جاتے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب کی کارکردگی سے وہ کچھ زیادہ مطمئن نہیں ہے، وہ انتہائی مایوس ہیں، اور ان کی طبیعت بھی جو ہے کہ سنا ہے کہ اب ٹھیک نہیں رہتی، اور پھر ان کو جو ہے کہ اپنے معالج کے پاس جانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ یہ خبریں پہلے یہاں پہ تھی کہ ان کا شیڈول نہیں بننے دیا جا رہا یا نہیں بن پا رہا، لیکن ابھی لندن سے ہمارے کچھ دوستوں نے یہ اطلاع دیا ہے کہ وہاں پہ اس وقت ایسی سرگرمیاں چل رہی ہیں کہ جی میاں صاحب جلد جو ہے کہ لندن آ رہے ہیں، تو جو ان کے وہاں پہ عزیز و قارب ہیں، گھر ہیں وہاں پہ، گھر کے جو رکھوالے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ تیاریاں شیاریاں کی جا رہی ہیں کہ میاں صاحب آنے والے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کب ان کی تیاری ہوتی ہے، کب جاتے ہیں۔ لیکن صدر آصف زرداری اور صدر عارف علوی جو ہے کس اہم مشن کے اوپر ہیں، اور ایسے حالات کے اندر کہ جہاں پہ علیمہ خان بھی جو ہے کہ ابھی اپنی پارٹی کو ایکٹیو کرنے کے لیے اور کارکنوں کو سڑکوں پہ لانے کے لیے جو ہے جدوجہد کر رہی ہیں۔ صدر زرداری صاحب کے بارے میں نے کہا تھا کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے تھے، اور ابھی ہمیں یہ پتہ چلا ہے JUI کے سرکل سے کہ جی کہ ان کا زیادہ فوکس سینٹ کا تھا، اور شاید حکومت کے اندر اس وقت جو نیشنل اسمبلی میں عددی جو مطلوبہ اکثریت ہے بنانے کے لیے نون لیگ نے خود اپنے سر ٹاسک لیا ہوا ہے یا ان کو ٹاسک دیا گیا، اور سینٹ کے اندر جو ہے کہ جو 5 ارکان ہیں JUI کے، اگر وہ شامل ہو جاتے ہیں اور 3 ANP کے بھی، تو پھر 2/3 اکثریت سینٹ میں حاصل ہو جائے گی۔ تو زرداری صاحب کا فوکس اس ملاقات میں سینٹ اور سینٹ کے اندر حمایت پہ تھا، اور JUI کے اندر سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے زرداری صاحب کو جو ہے کہ کھایا ہے کہ وہ جیسے PTI کو انہوں نے کہا جی کہ ہم ایشو ٹو ایشو جو ہے کہ آپ کو سپورٹ کریں گے، تو اسی طرح زرداری صاحب کو بھی کھایا انہوں نے کہ ہم ایشو ٹو ایشو آپ کو سینٹ کے اندر سپورٹ کریں گے۔ نیشنل اسمبلی کے معاملے کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی ہے، تو نیشنل اسمبلی کا لگتا ہے کہ ٹاسک جو ہے وہ شریف برادران کے پاس ہے کہ وہ اپنا نمبر پورا کریں، اور وہاں پہ جو ہے کہ کافی مشکل نظر آ رہی ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے کہ وہ سر دھڑ کی بازی لگائی ہوئی ہے شہباز شریف صاحب نے بھی، اور نواز شریف صاحب بھی جو کافی مایوس نظر آ رہے ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ علیمہ خان اور صدر عارف علوی کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے علیمہ خان ایک بہن ہے، بہن کے دل میں جو درد ہو سکتا ہے وہ کسی پارٹی رہنما، اور ایسے رہنما جن کے پاس عہدے بھی ہوں، منصب بھی ہوں، پارلیمان کے اندر بھی ہوں، وزارتیں بھی جن کو مل چکی ہوں، تو شاید ان کے ہاں تو اتنا درد نہیں ہوگا۔ ڈیفینیٹلی پارٹی لیڈر کے لیے جو ہے کہ درد ہوتا ہے،
لیکن وہ پارٹی کی کارکردگی سے وہ اتنی مطمئن نہیں ہے، تو اس لیے وہ ابھی کے پی سے انہوں نے اپنی کمپین شروع کی ہے، اور ممکن ہے کہ وہ پنجاب کی طرف بھی آئیں، اور ابھی آنے والے چند دنوں کے اندر کیونکہ پارٹی خود بھی اس اعتماد کا اظہار کر رہی ہے کہ عمران خان جلد جو ہے باہر آ جائیں گے اور کسی نئے مقدمے میں ان کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا، یا کیا بھی جائے گا تو جلد جو ہے کہ ان کی وہاں سے رہائی ہو جائے گی، تو ستمبر کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو اگر نئے مقدمات کے اندر گرفتاری نہ ہوگی تو پھر تو اسی ہفتے کے اندر ان کی ضمانت ہو سکتی ہے، اور وہ ضمانت کے بعد رہا ہو سکتے ہیں اگر ان کو 16 ایم پی او یا 3 ایم پی او کے تحت جو ہے کہ وہ نظر بند نہ کیا گیا، تو وہ بھی کیا گیا، تو اس میں بھی ابھی آپ کو دیکھیں ماضی قریب میں اسلام آباد میں بھی لاہور ہائی کورٹ میں بھی نظر بندی کے احکامات جو ہے کالعدم قرار دیے گئے ہیں، تو یہ ہو جائے گا۔ عارف علوی صاحب کو ٹاسک جو دیا گیا ہے وہ یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ اس ٹائم جو پارٹی کے اندر مختلف دھڑے بنے ہوئے ہیں اور مختلف بھانت بھانت کی بولیاں بولی جاتی ہیں، مختلف بیانات دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس قسم کے جذبات کو یا تاثرات کو تقویت ملتی ہے کہ پارٹی بٹی ہوئی ہے، یا پارٹی میں انتشار ہے، یا پارٹی میں تقسیم ہے، اور حکومتی حلقوں کے اندر بھی بار بار جو پریس کانفرنسیں کی جاتی ہیں اس موضوع کے اوپر، تو اس حوالے سے ابھی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اور عارف علوی صاحب اس کی سربراہی کر رہے ہیں کہ تمام ان دھڑوں کو، ان کے اندر اختلافات کو ختم کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے عارف علوی اس وقت ایک ایسی پوزیشن پہ ہے، پارٹی کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں اور صدر پاکستان بننے سے پہلے، اور ان کا بڑا اہم پوزیشنز پہ رہے، صدر مملکت رہے، بڑی کی نیگوسیشنز بھی کی انہوں نے، اور اس وقت بھی اس پوزیشن پہ ہیں کہ اگر وہ مختلف جو لیڈرشپ کے اندر اختلافات ہیں اگر ان کو بٹھا کے کسی ایک نقطے پہ اکٹھا کر سکیں، تو جو بیرسٹر گوہر یا عمر ایوب نہیں کر سکے وہ پوٹینشیل عارف علوی صاحب کے اندر ہے، کہ ان کی شخصیت بھی، ان کا منصب بھی، ان کا تجربہ بھی، ان کی دانشمندی بھی جو ہے وہ اس قسم کا جو ہے کہ وہ تجربہ رکھتے ہیں، تو اس میں اگر مجھے لگتا ہے کہ وہ کافی مثبت انداز کے اندر آگے بڑھیں گے، اور اس کے مثبت نتائج بھی جو ہے کہ عوامی سطح کے اوپر بھی پارٹی زیادہ متحرک نظر آئے گی۔ اور ابھی اگرچہ جو لاہور میں ہونے والا جلسہ تھا پی ٹی آئی کا، اس کو بھی فی الحال جو ہے کہ این او سی نہیں ملا، تو وہ بھی ابھی نہیں کیا جا رہا۔ ابھی سارا کا سارا فوکس جو ہے کہ وہ 8 ستمبر اور اسلام آباد کے جلسے گیا ہے کہ وہاں پہ ایک بھرپور عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے، اور پھر اس عوامی طاقت کا جو مظاہرہ کیا جائے گا اس کے فالو اپ کے اندر پورے ملک میں پھیل جائیں، اور پھر ایک زوردار قسم کی تحریک شروع کی جائے، تو اس کے اوپر اس وقت فوکس کیا جا رہا ہے۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔